ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहां मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहां हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वुजू बना लो। वुजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना है और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हजरत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस चीज की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीजें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाजत भी है। जैसे सरकार अगर किसी जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे रही है तो वहां हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है
تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے تو نماز ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں, صفیں لگا لیتے ہیں, چٹائیاں بچھ جاتی ہیں, صفیں لگ جاتی ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے, حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں, نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں. اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں, لوگو چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اقامت ہو گئی, تکبیر کہہ دی گئی, لیکن حضرت عمر نے کیا کہا, یہاں سے نکلو, یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا. چلو باہر نکلے. پھر اسی جنگل میں آ گئے, وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی. سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا. عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی, آپ چلے بھی گئے تھے اندر, پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں, بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا. کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی, میں نے دھو دیا تھا گرجا. آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی, میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی, پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اے میرے عیسائی بھائی, بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی, بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا, اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی, اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے, ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی, یہ عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے. میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے, بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا, اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھوک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی, بعد میں کہیں تمہارے گرجا کو توڑ نہ دیں. یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا, مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے, کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ اسلام کی دعوت, یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں, یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی, تو یہ کتنی غلط بات ہوگی. میرے بھائیوں, انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے, چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہیں تمہارے گرجا کو بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے, لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر, مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی.
تو انسانیت دکھانا تھی. حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ دیں. دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی. یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے, ان کی تعداد بڑھے گی, لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے. نہیں, یہ سب سے بڑی چنوتی تھی. جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی, تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے. جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے, خوشی ہوئی, اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو, نکل جاؤ, جاؤ کہیں بھی رہو, کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی, اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے, تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے, لہٰذا تم ہار چکے ہو, اب اس بستی کو خالی کرو. یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے. کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے کہا یہودیوں, ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں, جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں, لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے, آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے, ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے, ہمارے مال و دولت چھین لیے, ہمارے گھر مکان چھین لیے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے, کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے, سونا چاندی مانگنے نہیں آئے. آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے, ہمارا مال رکھ لیجئے, دولت رکھ لیجئے, زمین رکھ لیجئے, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن آپ کے صحابیوں نے, آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں, جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں, انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے, تورات بھی ہم سے چھین لی ہے. تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں, تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی, انہوں نے ہماری ان کتابوں کو, اس تورات کو بھی لے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے, تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار, تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے, اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے, وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا, لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے, ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے, ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے. محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ, ان کے مذہب کو لے کر نہیں, ان کے دین کو لے کر نہیں, ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے, ہمارے خیالات کی لڑائی ہے, ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ستایا تھا, ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا, اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی, ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں. لہذا ان کی کتابیں واپس کر دو. انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے, لیکن اس میں جو کتابیں, جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی, وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی. اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے. شکریہ اے اللہ کے رسول, آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے. یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے.